बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज इस वीलॉग में अपने अज़ीज़, अपने छोटे भाई, मेरे शागिर्द भी हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं, छोटे भाइयों की तरह हैं, खालिद साहब के साथ बैठा हुआ आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों एक बात बताता चलूँ, हकीकी ज़ात अल्लाह की है, सब करम नवाज़ी इंसान पे अल्लाह करता है। मुझे दोस्तों ये बताता चलूँ कि 7 अक्टूबर 2023 को लाहौर में मुझे हार्ट अटैक आ गया। मुझे थोड़ा चेस्ट में पेन हुआ, उसके बाद ये होने लग गया कि मैं जब मुझे रात के टाइम में ये तकलीफ़ बढ़ी तो हमारी एक दवाई है एकोनाइट और लेक्सस, और उसके साथ मैंने आर्निका भी ली। ये दवाइयाँ जो हैं ये मैंने उसी वक्त पहले वक्त में ले लीं जब मुझे महसूस हुआ कि मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये हुआ कि मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आना शुरू हो गई। जब मैं ऊपर वाली मंजिल में अपने घर पहुंचता था तो मुझसे सांस नहीं लिया जाता था और मुझसे बोला नहीं जाता था। ये मेरी कैफियत बढ़ने लग गई। तो मैंने ये कैफियत छोटे भाई को बताई तो उन्होंने मुझे फ़ौरन वो लाहौर से जाके ले आए और उन्होंने यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट से उसी वक्त टाइम लिया, खालिद साहब साथ गए। तो ये दोस्तों आप देखिए, ये मेरी पहली जो ईसीजी है वो ये है, और इसके बारे में आपको जो ब्रीफ़ करेंगे खालिद साहब ब्रीफ़ करेंगे कि कार्डियोलॉजिस्ट ने क्या कहा और मेरी अलामात मैंने आपको बता दी। तो ये हमने उस वक्त खालिद साहब साथ थे तो इनकी ज़्यादा डिस्कशन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अकराम लंगड़ियाल साहब से, जिनके मैं ज़ेर इलाज था, पहली दफ़ा मैं उनके पास गया तो उन्होंने खालिद साहब को क्या कहा, ये खालिद साहब की ज़बानी सुनिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया बात करने का। चूँकि लम्हा बलम्हा मैं आपके साथ रहा और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आपकी खिदमत करने का मौका मिला इस असना में। तो जब हम डॉक्टर साहब को लेकर गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो पहले तो डॉक्टर साहब के पास चलना मुश्किल था। तो जब हमने गाड़ी से डॉक्टर साहब को लिया तो हम व्हील चेयर के ऊपर डॉक्टर साहब को लेकर गए कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मुझे आज भी याद है कि जिसको पीछे से मैंने पकड़ा हुआ था। जब हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, जब उसने ईसीजी देखी, तो जो हमने यहाँ पे पेस्ट भी कर दी है अपनी इस व्लॉग में, तो इसमें लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, जिसको अगर हम मुख्तसर कहें LB3, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शो हो रहा था। क्यू वेव्स यहाँ पे आ रही थी जो कि एक हार्ट अटैक की इंडिकेशन है। और डॉक्टर साहब ने जब देखा तो उन्होंने फ़ौरी तौर के ऊपर एकोकार्डियोग्राफी की, और एकोकार्डियोग्राफी में डॉक्टर साहब के हार्ट की जो इजेक्शन फ्रैक्शन थी वो जस्ट 23% आ रही थी। तो उसने काफ़ी, डॉक्टर साहब ने हमें टाइम दिया, समझाया। उन्होंने हमें नमक का परहेज़ बताया कि नमक आपने कम इस्तेमाल करना है। कुछ मेडिसिन भी तजवीज़ की, और उन्होंने कुछ कहा कि आप ये जो हमारी मेडिसिन है वो रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करें। जी जी। सर। तो दोस्तों उसके साथ ही ये हुआ कि उन्होंने मेरा एक जो टेस्ट है और किया, और उन्होंने कहा कि किसी टाइम फिर दोबारा हार्ट अटैक आ सकता है। तो मैं दोस्तों बुनियादी तौर पर होम्योपैथ हूँ, तो मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मुझे यहाँ कार्डियोलॉजी ना दाखिल कराएं, मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असलम साहब जो इस सदी के सबसे बड़े होम्योपैथ हैं उनके पास ले जाएं। तो जब मैं अपने उस्ताद मोहतरम की खिदमत में पहुँचा तो मुझे उनकी बिलीव भी बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब ने एक मुझे दवाई बताई, काली आयोडाइड। उन्होंने कहा आपकी तमाम अलामात काली आयोडाइड में जा रही हैं, तो आप ये 30 में हर 4 घंटे बाद खाएं। तो दोस्तों पहले दिन जब मैंने काली आयोडाइड खानी शुरू की, साथ में मैंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट अपना डॉक्टर अकराम लंगड़ियाल साहब की हदायत पे अमल किया और सारी दवाइयाँ खाईं। मेरा यहाँ ये वीडियो बनाने का हरगज़ मकसद नहीं है कि कोई भी तरीका इलाज गलत है, ये बात हरगज़ नहीं है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला, सेहत अल्लाह के पास है, आपको कोशिश जारी रखनी चाहिए। तो उसके बाद खालिद साहब साथ थे, काली आयोडाइड 30 में खानी शुरू की। उस्ताद मोहतरम ने कहा कि इसके हफ़्ते बाद आप 200 शुरू करें, उसके हफ़्ते बाद आप 1000 में शुरू करें। और यहाँ पे आके मैंने अपनी किताब जो है, किताबें जो मेरे पास लाइब्रेरी है उसमें से मैंने और खालिद साहब ने बैठ के तमाम दवाइयाँ पढ़ीं, और हमने एक कम्बिनेशन तरतीब दिया खालिद साहब ने और मैंने, और हम कम्बिनेशन भी बताते हैं आपको, क्योंकि खालिद साहब और मैं, हमारे वालिदैन ने
الحمدللہ ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہم پریکٹس کرتے ہیں، جائز پیسے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم علم بھی بیان ضرور کرتے ہیں. تو ہم نے جو دوائیاں خالد صاحب نے اور میں نے سوچیں اور ہم نے ڈاکٹرز کے ایکسپیرینسز پڑھے، تو ہم نے سیٹروفینتھسز ایک دوائی ہے ہومیوپیتھی کی، ریئر میڈیسن ہے، کم استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایپوسائنم کیناڈس یہ بھی ذرا کم استعمال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کریٹیگس مشہور و معروف دوائی ہے کریٹیگس. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میرا بلڈ پریشر بھی زیادہ رہتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کے ساتھ آپ جو ہے ارجنا مدر ٹنکچر وہ بھی ساتھ شامل کریں. تو یہ سارے مدر ٹنکچر ہم نے لے لیے، ملا لیے، اور اس کے بعد دوستو میں اور میری دوائیاں ساتھ تھیں. کالی آیوڈائڈ چلتی رہی 30 میں، اور ساتھ میں 4 دفعہ دن میں ان تمام ٹنکچرز کو ملا کے 10-10 قطرے صبح دوپہر شام اور رات کو اٹھ کے بھی پیتا تھا. یہ میں پیتا رہا. اس کے بعد دوستو یہ ہوا کہ اکتوبر کے بعد 7 اکتوبر کے بعد نومبر میں 6 نومبر 2023 کو ملتان کارڈیالوجی میری اینجیوگرافی کا وقت ملا بڑی مشکل سے، اور میری اینجیوگرافی ہوئی تو میں ٹیبل پہ لیٹا ہوا تھا. جیسے ان کا طریقہ کار ہے، ایک کیمرہ انہوں نے ڈالا، اور اس کے بعد میں تو چپ چاپ لیٹا رہا. خالد صاحب وہاں موجود ہیں، آگے کی بات آپ کو خالد صاحب بتائیں گے. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں کہا کہ کسی بھی طریقہ علاج کو ہم یہاں پہ غلط نہیں کہہ رہے، تو ڈاکٹر صاحب نے مکمل فالو کیا اس ٹریٹمنٹ پروٹوکول کو جو کہ کارڈیالوجسٹ نے ایڈوائز کیا تھا. تو ہم لوگ وہاں پہ گئے، اینجیوگرافی ہوئی، اینجیوگرافی کے بعد ہمیں اس کی سی ڈی اور اس کی رپورٹ بھی دی. رپورٹ بھی ہم یہاں پہ پیسٹ کر رہے ہیں. تو اس میں جو چیزیں دیکھنے میں آئیں اس میں یہ تھا کہ الحمدللہ کہیں پہ کوئی بلاکیج نہیں تھی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو کوئی کارونری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ، یعنی جس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں، اس کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ جو سٹنٹنگ ہوتی ہے جس کو وہ کارونری اینجیو پلاسٹی کہا جاتا ہے، تو اینجیو پلاسٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے وہ دونوں چیزوں سے ہمیں کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے اور آپ اب ڈسچارج ہو سکتے ہیں، اور جو آپ میڈیسن ریگولر استعمال کر رہے ہیں آپ ان کو ریگولر استعمال کریں. جی. اور یہاں دوستو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ میرے زندگی میں 14 میرے استاد ہیں جن سے میں نے مختلف علوم سیکھے. تو ہمارے ایک استاد جی حکیم صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہہ کے گئے تھے اس دنیا میں جانے سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب جو بندہ ادرک، چھوٹا ٹکڑا ادرک کا، 1 چٹکی اجوائن کی، اور آپ سمجھیے 3 چٹکیاں اس میں سونف کی، اور پودینہ، ان کا جو قہوہ ہے یہ آپ نے نہیں چھوڑنا، یہ آپ کو تمام چیزوں سے نکال دے گا. اس کے ساتھ میں نے اپنے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے ریحان جو ہے، جسے ہم نیاز بو بھی بولتے ہیں، یہ عام پودا پایا جاتا ہے، اس کے بھی میں نے 8-10 پتے اس قہوے میں ڈالے، اور یہ قہوہ آج تک میں پی رہا ہوں. بلکہ میرے جو مہمان آتے ہیں میں یہ قہوہ انہیں بھی پلاتا ہوں، خود بھی دن میں 2 سے 3 دفعہ ابھی تک یہ قہوہ پی رہا ہوں. اس کے بعد دوستو یہ ہوا کہ میری طبیعت بتدریج بہتر رہنے لگ گئی، اور میرا بلڈ پریشر جو تھا وہ اب بجائے اس کے پہلے میرا بلڈ پریشر بتاتا چلوں، جب میری طبیعت خراب ہوئی تو ایک دن میرا بلڈ پریشر 210 اور 160 پہ گیا تھا. اب دوستو یہ ہوا کہ یہ قہوہ پینے اور ڈاکٹر اکرام لنگڑیال صاحب کی دوائیاں کھانے، اپنی ہومیوپیتھی کی دوائیاں کھانے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طب کی ایک دوائی ہے وہ بھی میں نے ساتھ کھائی. تو میں نے اپنے تمام احباب، دوستوں کا، سینئرز کا میں بے حد مشکور ہوں جو مجھے گائیڈ کرتے رہے کہ یار میرا یہ ایکسپیرینس ہے، تو میں ان کے ایکسپیرینس کے ساتھ چلتا رہا. غذا میں دوستو میں نے بڑی اسٹرکٹلی جو ہے وہ میں نے غذا اپنی ٹھیک رکھی. جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا میں نے کبھی نہیں کھایا. اور جب یہ وقت آیا تو میرا بلڈ پریشر رہنے لگ گیا 140/90، کبھی 150/90، کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی ہو جاتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ الحمدللہ آہستہ آہستہ آج جو میرا بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 سے بھی نیچے رہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں
کہ میرے ایک بہت پیارے محترم ولی کامل انسان دوست ہیں ڈاکٹر عمر صاحب، ہومیوپیتھی میں مجھ سے سینئر ہیں، ملتان میں پریکٹس کرتے ہیں۔ ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے مجھے ایک دوائی کہی ناجا۔ انہوں نے کہا یار تم ناجا کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا جی کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ضرور کھائیں، یہ بہت زبردست دوائی ہے، میرا بڑا ایکسپیرینس ہے۔ تو میں نے ناجا 1000 میں اس کی بھی 2 خوراکیں کھائیں، اور وقتاً فوقتاً جیسے جیسے سمٹمس چینج ہوئیں تو میں نے اس میں کچھ دوائیاں اور تلاش کیں۔ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے میں وہ بتانا نہیں چاہ رہا، لیکن وہ دوائی ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس دوائی کے کھانے کے بعد مجھے بہت فرق پڑا، اور الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرا تو ابھی 23 جولائی 2025 کو خالد صاحب مجھے لے کے ایک بہت بڑے کارڈیالوجسٹ ہیں ڈاکٹر نثار احمد صاحب، ان کے پاس لے گئے۔ تو آگے کی بات آپ کو خالد صاحب بتاتے ہیں کہ میری ای سی جی نے کیا کہا اور میری ایکو کارڈیوگرافی جو رپورٹ ہے اس نے کیا کہا۔ جی چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے جو پہلے روح رواں تھے جنہوں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا، ڈاکٹر نثار احمد صاحب جو کہ وہاں سے ریٹائر ہو چکے، ہم نے ان سے کنسلٹیشن کے لیے ٹائم لیا۔ جب ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے پہلے تمام ہماری رپورٹس دیکھیں اور کہا کہ کیا آپ آج کی نئی ای سی جی کروا کے لائے؟ تو علیحدہ فائل میں ہمارے پاس ای سی جی تھی جو ہم نے یہاں پیسٹ بھی کر دی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو بھی دکھائی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں تو کچھ نہیں کہا، تو انہوں نے فوراً بیل بجائی اور جو کہا کہ وہ ای سی جی روم سے جو ہمارا ٹیکنیشین ہے اس کو بلائیں۔ تو اسے کہا یہ کن کی ای سی جی اٹھا کے دے دی آپ نے، اور ان کی ای سی جی کن کو دے دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی میں تو انہی کی ای سی جی انہی کو دی ہے، تو کسی اور کو نہیں دی۔ کیا ہوا سر؟ کہتے ان کی یہ میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے بڑا اچھا ریکارڈ مینٹین کیا ہوا ہے، لیکن 20 ای سی جی ان لوگوں کے پاس موجود ہیں، ہر ایک میں LB3 ہو رہا ہے، ہر ایک میں جو باقی جو چینجز ہیں وہ کانسٹنٹلی موجود ہیں، کسی میں کم کسی میں زیادہ، لیکن اس میں کوئی چینج نہیں ہے، یہ ریپیٹ کر کے لائیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 20 منٹ کے بعد دوبارہ یہ ای سی جی ریپیٹ کروائی، تو وہ بھی وہی تھی جو کہ 20 منٹ پہلے والی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے انہوں نے کچھ سوچنا شروع کیا اور کہنے لگے کہ چلیں آپ کا ایکو کارڈیوگرافی ہم کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کو وہ 7 والے روم میں ایکو کارڈیوگرافی کرنے کے لیے لے گئے، اور تقریباً 15 منٹ تک ڈاکٹر صاحب ایکو کارڈیوگرافی میں رہے۔ تو انہوں نے بڑی محنت سے توجہ سے ایکو کارڈیوگرافی کی، اور ایکو کارڈیوگرافی کی جو ڈاکٹر صاحب نے رپورٹ دی ہمیں، تو وہ بھی ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہیں اپنے ناظرین و سامعین کے لیے۔ تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ماشاءاللہ ایجیکشن فریکشن کوائٹ نارمل آ گئی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل سائنس کا ایک میریکل ہے، کہ جس میں 50% ایجیکشن فریکشن آ گئی۔ 50% ایجیکشن فریکشن کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا ہارٹ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارٹ اٹیک ہونے سے پہلے تھا، الحمدللہ۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے جو اسے ہم نے وائٹلز کروائے تھے، اس میں جو ڈاکٹر صاحب کا ہارٹ ریٹ تھا، اس میں جو ڈاکٹر صاحب کا بلڈ پریشر تھا، جو پلس آکسی میٹر کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کی آکسیجن سیچوریشن تھی، الحمدللہ وہ تمام چیز نارمل تھیں۔ اور ڈاکٹر صاحب اور ہم پارکنگ میں گاڑی لگانے کے بعد ہم گئے، یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال تھا، تو کافی لمبا ہم چکر لینے کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس ہم پہنچے تھے، اور ڈاکٹر صاحب اس وقت 30 منزل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا روم جو کنسلٹیشن روم ہے وہ 30 منزل پہ ہے۔ تو ہم وہاں پہ پہنچے تو بڑے اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ یہ چینجز آ گئی؟ تو ہم نے پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی شیئر کیا کہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب چونکہ خود ایک ہومیوپیتھ ہیں، اچھا میرا تھوڑا سا تعلق ایلوپیتھی سے بھی رہا، تو ہمارے کہنے پہ ڈاکٹر صاحب ضرور ایلوپیتھی کی میڈیسن کھا لیتے ہیں، لیکن جو دل سے کھاتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، وہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ جی جی دوستو، یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو صحت اللہ دیتا ہے۔ ہماری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک حکیم صاحب سے ملا، انہوں نے میری نبض دیکھی، انہوں نے مجھے کہا کہ یار ایک بات یاد رکھیں کہ اب دیکھیں میری ٹیبل پہ یہ پینسل پڑی ہوئی ہے، یہ پینسل میں لایا ہوں تو ٹیبل پہ آئی ہے، خود بخود نہیں آئی، تو بیماری انسان خود لاتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے پرہیز بتائے، میں نے وہ پرہیز کیے، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایک آسٹرالوجر ہوں، میں ہومیوپیتھ ہوں، میں کسی بندے کے پاس نہیں جاتا۔ میں نے دوستو جو مجھے بندہ صحیح لگا اپنے فن میں، میں اس کے پاس گیا۔ تو خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں نارمل ہوں، میری لائف نارمل ہے، دوائیاں میں ابھی بھی کھا رہا ہوں،
لیکن اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد آپ کی دوائیاں کم کر دیں گے۔ میری اور خالد صاحب کی خوشی کی انتہا آپ نہیں سوچ سکتے۔ وہ جو ہماری رپورٹ آئی اور ڈاکٹر صاحب نے جو بڑے غور سے میری کافی دیر بیٹھ گئے بلکہ وہ، اور میری اتنی لمبی مطلب وہ مجھے کرتے رہے ایکوکارڈوگرافی، ایک ایک جگہ پہ بڑا دباؤ دے کے دیکھتے رہے اور مجھ سے سوالات بھی کرتے رہے۔ تو میں بے حد مشکور ہوں اپنے تمام معالجین کا، اپنے اساتذہ کا، اپنے ان تمام احباب کا جو میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خدا را ہماری ویڈیو اپنے عزیزوں میں کوئی بھی بندہ فالج کا، بلڈ پریشر کا، ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو ضرور بھیجیں، ہمت نہ ہاریں، ہمت بدھائیں اس کی۔ اگر بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، صحت بھی اللہ کے پاس ہے۔ تو ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ کائنڈلی شیئر کریں۔ میری رپورٹیں آپ شیئر کر سکتے ہیں، میں نے الحمدللہ نسخے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے، آپ کو اپنی دوائیاں بھی بتائیں۔ یہ دوائیاں آپ چاہیں خالد صاحب کے مشورے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، آپ ہم سے منگوا بھی سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے اس ناچیز، اس فقیر آدمی کو صحت کاملہ دی، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دے، اور لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ جو ویڈیو شیئر کریں گے دوستو، یہ ویڈیو انسانیت کے لیے ایک چراغ کی طرح کام کرے گی، نیا ہوپ آئے گا کہ جب میری انجیکشن فلیکشن 23 پہ چلی گئی تھی، تو جب 33 پہ آئی تو ڈاکٹر صاحب بڑے خوش تھے، مجھے کہتے ہیں اس سے اور 2-3% اور آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں آپ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ تو میں نے اپنا علاج جاری رکھا، تو دوائیاں کھاتا رہا، کوئی بد پرہیزی نہیں کی، تو الحمدللہ آج میں دوستو نارمل ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز ان پرابلم میں ہے، اسے میری ویڈیو دکھائیں، میری رپورٹیں دکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے وہ نا امید نہ ہو۔ اللہ مجھے شفا دینے پہ قادر ہے، وہ سب کو شفا دینے پہ قادر ہے۔ اور میں تو ہمیشہ اپنے سمیت، اپنی والدہ سمیت، اپنے عزیز و اقارب سمیت پوری دنیا کے بیماروں کے لیے صبح کی نماز میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ اللہ سب کی خیر کرے اور سب کا بھلا کرے، آمین۔